बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 14 मई 2021 है और आज के दिन आप यूँ समझें कि जो मिसाक जमहूरियत था उसकी 15वीं सालगिरह है और 14वीं बरसी है, क्योंकि ये 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान, ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनके दरमियान और नवाज़ शरीफ के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था। कुछ 40 के करीब इसके नकात थे और 8 के करीब इसके सफ़े थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से ये दस्तावेज़ तरतीब दी गई थी। बड़े तवील मुज़ाकरात हुए थे इसके ऊपर और इसका क्रेडिट अगर आप पीपल्स पार्टी की तरफ से या बिल्कुल मिसाक जमहूरियत का अगर क्रेडिट अगर सिर्फ नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को देना चाहें तो वो सामने वाले करैक्टर थे। पीछे एक हदायतकार था इस मिसाक जमहूरियत के पीछे और उस हदायतकार का नाम था आसिफ अली ज़रदारी। और ये वो वाक़या है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, क्योंकि बहुत तल्ख़ माजी था दोनों जमातों का और बहुत तल्ख़ माजी अभी भी है, तो लेकिन उसके बावजूद यानी आप ये समझें कि ज़रदारी साहब को जेल में जिस तरह करके तशद्दुद के निशाना बनाया गया, बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह करैक्टर असैसिनेशन की गई, तो मेरा ख़्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नवाज़ शरीफ साहब जब 12 अक्टूबर के बाद ये वाला वाक़या हो गया था, जिला वतन हो गए थे नवाज़ शरीफ और उनके अहल खाना, तो बेनज़ीर भुट्टो आसिफ अली ज़रदारी साहब के कहने के ऊपर ये ऐसा माजी होने के बावजूद, इतना तल्ख़ माजी होने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो नवाज़ शरीफ साहब से मिलने आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ जद्दा गई थी, सुरूर पैलेस, और वहाँ पे एक मुलाकात हुई थी। तो बुनियादी इसका जो था ख़याल वो वहीं पर पैदा हुआ और आसिफ अली ज़रदारी, इसके मरकज़ी ख़याल ये जो मिसाक जमहूरियत का था ये आसिफ अली ज़रदारी साहब का था। ये बात मुख्तलिफ़ किताबों में भी लिखी जा चुकी है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है गद्दार कौन में भी कुछ इसका हल्का फुल्का सा तस्करा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर कि मिसाक जमहूरियत जो था वो था क्या और क्यों ये हुआ। हालांकि दोनों अच्छा वो इसलिए हुआ कि ये दोनों पार्टियां जब ज़िया-उल-हक साहब जो थे इस दुनिया से तशरीफ़ उनकी तशरीफ़ भिजवा दी गई। अल्लाह ताला उनके साथ जो भी मामला करना है अल्लाह ताला बेहतर करे उनके साथ मामला। बतौर मुसलमान मुझे तालीम है कि आप जो चला गया जिसका मामला अल्लाह के पास है, आप बस उसको अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दें। अल्लाह जाने और ज़िया-उल-हक साहब जाने, वरना ज़िया-उल-हक साहब के वो क्या कहते हैं बोए हुए जो हैं वो फसलें वो अब तक हम जो हैं वो अपने सरों की सूरत में काट रहे हैं। बहरहाल बात इधर की उधर हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टियां जो थीं इन्होंने जो धींगा मुश्ती मचाई हुई थी और इसमें ज़्यादा माजरत के साथ अगर मैं बात कहूँ कि ये उस वक़्त की मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग नून अपने दौर की पीटीआई हुआ करती थी। इमरान खान साहब उस वक़्त की पीटीआई जो ये वाली पीटीआई है ये उस पीटीआई का मुझे माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून के जितने वोटर सपोर्टर हैं और दिल दुखेगा, यकीनन मियाँ साहब का भी दिल दुखेगा और मरीम नवाज़ साहबा का भी दिल दुखेगा, लेकिन ये हकीकतें हैं, इनसे हम अपनी आंखें नहीं चुरा सकते कि ये बड़े लेवल के इमरान खान साहब तो कोई चीज़ ही नहीं है, एटम ही नहीं है। जिस लेवल के ये थे, जिस लेवल की करैक्टर असैसिनेशन उस वक़्त की मुस्लिम लीग, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुंह मोड़ा। इसहाक डार मेरे मुंह निकल रहा है यार। गुलाम इसहाक खान साहब जो हैं उनसे उन्होंने मुंह मोड़ा। बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट से उनका टकराव था जो भी था, फिर वहाँ से हालात थोड़े से ख़राब होना शुरू हुए और फिर बतदरीज हालात इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। और आसिफ नवाज जंजवा साहब हों, काकड़ साहब हों, फिर उसके बाद जनरल वहीद क्या नाम था जी उनका, जहांगीर करामत साहब, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की उन्होंने बात की थी, फिर वो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एहसास होना शुरू हो गया था कि यार ये काम गड़बड़ है। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए 12 अक्टूबर 1999 को। फिर वो जो थी ये एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन करना, ये वो सारा माजी होने के बावजूद इन्होंने फिर बैठ के कहा कि यार कि नहीं, अब हम करते हैं, आगे बढ़ना है पाकिस्तान को, हमें अपने करैक्टर ठीक करने होंगे। बड़ा अच्छा था कौम से एक तरह से कौम से अपने किरदार के ऊपर दोनों जमातों ने माफ़ी मांगी। हालांकि पीपल्स पार्टी को कोई वो जो कहते हैं ना कि क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन
پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس کو اس وقت کی پی ٹی آئی کا سامنا تھا، یوں سمجھیں. تو لہٰذا ان پیپلز پارٹی کو بھی جواباً یہ سارے کام کرنے پڑتے تھے. اور پھر پیپلز پارٹی کا آگے چل کے رول کیا ہوا وہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن مساق جمہوریت کے پیچھے ایک طویل داستان تھی جو میں مختصراً آپ کو بتا دی کہ لڑائی، مار کٹائی، ٹانگیں کھینچنا اور اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ایک دوسرے کی حکومتیں گرانا بچھانا، یہ سارا کچھ تھا جس میں معافی مانگی گئی اور کہا گیا کہ مساق جمہوریت میں کہ جی کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یا فوج براہ راست نام لکھا گیا تھا فوج کا کہ جی فوج کی نہ کسی کو ہٹانے کے لیے مدد لی جائے گی اور نہ اقتدار میں آنے کے لیے مدد لی جائے گی. اور پھر اس طرح کے اور بڑے کام تھے کہ پرویز مشرف نے جو آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اس کو ہم جو ہے وہ تبدیل کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے. اور پھر وہ جو ضروری ترامیم ہیں وہ بیسیکلی گھومتی تھیں پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اوپر، یعنی کہ سول ملٹری ریلیشن کے اوپر، انتخابی عمل کو ٹھیک کرنے کے اوپر، ججوں کی تعیناتی کے اوپر، اور اس طرح کے جو دوسرے معاملات تھے. فوج کا سیاست میں جو عمل دخل ہے اس کو کرٹیل، اس کو کم کرنے یا اس کو ختم کرنے کے اوپر یہ سارا جو ڈاکومنٹ تھا دونوں پارٹیوں میں جو طے پایا وہ اتفاق رائے تھا وہ ان پوائنٹس پر تھا. پھر وہ ایک پوائنٹ بھی لکھا گیا، وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اگر ہم ایک پوائنٹ کریں، موٹی موٹی باتیں. سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ جو دفاعی بجٹ ہے وہ پاکستان کا، یہ دیکھیں دفاعی بجٹ ہو یا کوئی بھی بجٹ ہو، وہ آپ کے اور میرے پیسے ہیں، یہ قوم کے پیسے ہیں یا اس قوم کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں بیرونی قرضوں کے نام کے اوپر. لیکن 80% اب وہ کہتے ہیں کہ جی 80% نہیں ہے، وہ پھر اب ان لوگوں کی مرضی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 20% ہے. لیکن پاکستان کے جو قومی اس کا جو آمدن ہے اس کے اوپر جو سب سے بڑا کٹ ہے، جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس کا خرچہ ہے، پاکستان کے دفاع کے اوپر وہ خرچ آتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں وہ دیکھیں یہ ہے وہ پھر وہ ٹیکنیکلی کھیلتے ہیں. ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو حساب کر کے دیکھ رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے، حساب آپ جا کے پارلیمنٹ میں دے لیں. تو یہاں پر ہو جاتی ہے گڑبڑ. اور یہ مساق جمہوریت میں طے کیا گیا تھا کہ جی کہ بہت ہو گیا، اب جو ہے وہ جو فوجی بجٹ ہے، دفاعی بجٹ ہے، اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اوپن ڈبیٹ ہو کہ جی کہ وہ، لیکن یار ان کیمرہ ڈبیٹس ہوتی ہیں جو اوور سائٹ کمیٹیز ہوتی ہیں یا جو نگران کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی، وہ کرتی ہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں حضور اعلیٰ. اور یہ دنیا نے سیکھ چکی ہے کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے، لیکن ہم یہاں پر پہیہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پچھلے 70 سال سے یہ والی پہیہ ایجاد کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ طے کیا گیا. پھر وہ ہوا کہ جی کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ رابطے نہیں بڑھائے جائیں گے گرانے بچھانے لانے کے لیے کسی کو. اور پھر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا تقرر اور الیکشن کمیشن کی تقرری کا عمل، الیکشن کمیشن کو آزاد خود مختار کرنا، یہ کام تھوڑا سا ہو گیا، لیکن اس پر بھی بڑا بھی کام ہونا باقی ہے. پھر ایک ہوا کہ جی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا کہ جس میں آ کے لوگ، بس سمپل سا ہے کہ لوگ آئیں اور آگے کہیں کہ جی کہ ہاں جی فلاں غلطی ہوئی تھی، میں نے فلاں یہ ایک غیر دستوری کام کیا تھا. اور ریکنسیلیشن بھی ہے کہ سچ بولیں اور مفاہمت کریں اور آگے بڑھیں. یہ بڑا بہترین طریقہ تھا. یہ مستعار لیا گیا تھا وہ میرا خیال ہے کہ جنوبی افریقہ سے، جہاں کے نیلسن منڈیلا ہیں، ساؤتھ افریقہ میرا خیال اس کو کہتے ہیں، کیوں پروڈیوسر ہے ساؤتھ افریقہ. وہاں پر یہ والے معاملات طے پائے تھے اور اس سے یہ ہم نے ماڈل لیا، لیکن یہ نہیں چل سکا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی بھی حکومت، لیکن وہ موقع ہی نہیں ملا. بینظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی اس کے بعد. تو پھر جو جس طرح کی گورنمنٹ ملی وہ للی لنگڑی زرداری صاحب کو، وہ پھر اسی طرح ہی ہونے تھے معاملات. پھر ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ ملٹری لینڈ جو ہے اور کنٹونمنٹ بورڈز جو ہیں ان کو ہم وزارت دفاع کے نیچے جو ہیں وہ لائیں گے. اور 1999 سے اب تک یعنی فارورڈ جتنی زمینیں الاٹ ہوئی ہیں فوجیوں کو، اور وہ جس لیول پہ وہ پرسنلی ہوئی ہیں، اداروں کو جس طرح بھی ہوئی ہیں، ان کا ہم آڈٹ کیا جائے گا اور ایک اصول وضع کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پرویز مشرف صاحب نے تو یہ بھی کہ چیف پلاٹ بہت شوق تھا، بہت شوق ہے پلاٹ کھیلنے کا، پلاٹ یہ پلاٹ وہ. پرویز مشرف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی کہ وہ جو سائن ہوتا ہے نا کرنے کا کہ جی میں عہدہ چھوڑ کے کمانڈ اگلے بندے کو دے رہا ہوں، سائننگ سیریمنی جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی
چیف آف آرمی سٹاف کو ایک پلاٹ ملے گا بڑے لیول کا اور اس کی مرضی منشا کا، تو پلاٹوں کا جو ہے وہ اس پر انہوں نے بیسیکلی یہ شوق کو ختم کرنے کی کوشش تھی، ارادہ تھا مساق جمہوریت کے نام پر، لیکن نہیں ہو سکا۔ پھر یہ ہوا کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی شک 32 اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کو منتخب حکومت کے ماتحت بنانے اور تمام خفیہ اداروں کے سیاسی شعبے ختم کرنے کی سفارش کیا جائے گا۔ لیکن اچھا ہم اس کا پھر آگے چل کے جائزہ لیتے ہیں، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی لیکن مزے کا معاملہ ہے کہ یار یہ اس پر کتنا کام ہوا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کو آئی ایس آئی کو وزارت دفاع کے نیچے دے دیا تھا تو وہ پھر ان کو واپس لینا پڑا تھا، کیونکہ بہت زیادہ وہ آیا تھا جس کو آپ کہتے ہیں رسپانس یا کہہ لیں رد عمل یا مزاحمت ہوئی تھی۔ اور میں نے ذاتی طور پہ میاں نواز شریف صاحب سے ان کے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں سوال کیا تھا کہ جی کہ آپ کے خیال میں آئی ایس آئی کو وزارت دفاع کے ماتحت ہونا چاہیے یا وزیر اعظم کے، تو میاں صاحب نے نا وہ گول مول سا جواب دیا تھا، وہ اتنا گول مول سا تھا کہ وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، ورنہ تو ہوتا نا کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ نہیں اس کو وزیر اعظم کے نیچے ہونا چاہیے تو یاد رہتا، تو یا پھر کہہ دیتے کہ نہیں وزارت دفاع کے نیچے ہونا چاہیے، پھر کون سی ایسی کوئی بڑی بات ہوگی ہے، پھر بھی یاد رہ جاتا۔ بہت گول مول سا انہوں نے جواب دیا تھا۔ تو ایک بڑا مساق جمہوریت ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا، بہت بڑا بوجھ تھا جو دونوں پارٹیاں نہیں اٹھا پائیں، کیونکہ دونوں پارٹیوں کو سیاست کرنی تھی، دونوں پارٹیاں حکومت کی طلبگار ہیں۔ اور 2007 میں یہ عملی طور پر ایک سال بعد ہی تقریباً یہ جو تھا جب اے پی ڈی ایم میں بنائی تھی نواز شریف صاحب نے، اور اس میں معاملہ جب آیا تھا کہ جی کہ پرویز مشرف کو وردی سمیت اگر منتخب کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر استعفے دیں گے، اس میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ استعفے نہیں دینے، کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور پرویز مشرف صاحب کی وہ قطر کے اندر مذاکرات شروع ہو چکے تھے تب، اور وہ مذاکرات جو تھے وہ امریکہ جو تھا وہ سہولت کار تھا، امریکہ کیا تھا، انگلینڈ تھا، ساری تھے، تو ان کی وہ مرضی اور منشا کے تحت کیونکہ امریکہ چینج کرنا چاہتا تھا پاکستان کے اندر، ان کو لگتا تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پراپر سرو نہیں کر پا رہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی ان کی، تو لہٰذا کیونکہ قوم نے اس کو قبول نہیں کیا ہوا تھا تو لہٰذا ان کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے تھی کہ جو ماڈریٹ بھی ہو اور جو پاکستان میں مقبول بھی ہو اور جس کے جو دہشت گردی کے خلاف یا انتہا پسندی کے خلاف نظریات جو ہیں وہ مغرب سے ملتے ہوں۔ تو بینظیر بھٹو آئیڈیل تھیں اس کام کے لیے۔ تو بینظیر بھٹو کو شجاع نواز جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کو شہزادی کی طرح وہاں پر ویلکم کیا جا رہا تھا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر۔ تو لہٰذا وہ مذاکرات ہوئے، اس میں طے یہ پایا کہ جی کہ صدر پرویز مشرف اور یہ چکمہ دینا تھا نا جی، امریکہ نے بھی چمکا کیا کہتے ہیں چکمہ دیا پرویز مشرف کو، اور بینظیر بھٹو نے بھی دینا تھا کہ مان گئی اس پہ کہ ہاں جی آپ صدر میں وزیر اعظم، اور طے یہ پایا تھا کہ آپ انتخابات کے بعد آ جائیں، کیونکہ سعودی عرب میں یہ طے پایا ہوا تھا کہ اگر بینظیر بھٹو پاکستان میں الیکشن سے پہلے پہنچے گی تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی جانے کی اجازت ہوگی، اور پھر اسی طرح کے کام چلے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو بہرحال وہ ان کے خفیہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس وجہ سے وہ ضروری تھا کہ ان کو، کیونکہ ان کی شرط تھی کہ میں چونکہ صدر ہوں تو یہ میں صدر بنوں گا وردی سمیت، تو پیپلز پارٹی نے ابسٹین کیا غالباً، اب جب مجھے یاد پڑتا ہے، تو ایک طرح سے سہولت کاری ان کو سپورٹ دی گئی۔ تو یہ سارا خواب چکنا چور، بہت چھوٹی 18ویں ترمیم ہوئی، چھوٹے چھوٹے کام ہوئے، لیکن یہ سیکورٹی کونسل ختم کر دی گئی، لیکن جو بڑے کام تھے جو ایک پاکستان کو اصل ڈیموکریٹک اور ایک دستوری ملک جو پاکستان کا دستور کا مطالبہ ہے وہ کام نہیں ہو سکے، اور وہ اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ وہ اب کیا کہتے ہیں گئی بات پر حجت کرنا، اور ابھی تک اسی طرح ہی معاملات چل رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہوا، وہ اب جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بیسیکلی تو بینظیر بھٹو کی طرف سے جب مذاکرات کیے گئے اور این آر او لیا گیا تو پھر وہ تو مساق جمہوریت کی خلاف ورزی تھی، لیکن پیپلز پارٹی والے اس کو ایک سیاسی عمل کے ذریعے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ بنانے کی کوشش تھی، کیونکہ جب بینظیر بھٹو پاکستان آئیں تو انہوں نے وہ ڈیل توڑ دی، وہ ڈیل توڑی تو پھر وہ ڈیل کا جو توڑنا تھا وہ ان کی موت کا سبب بنا۔
کیونکہ بہرحال یہ پھر بحث لمبی ہو جائے گی. یہ میں پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر ہے جو مجھے ٹھیک معلوم ہوتا ہے ایک لحاظ سے, لیکن مسلم لیگ نون نے اس کو میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی سمجھا, اور پھر وہ وقت آیا کہ جب میمو گیٹ والا واقعہ ہوا, اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنا راستہ سیدھا کیا. اور کیانی صاحب کے ساتھ ہمیں تو پتہ چلتا تھا کہ جی کہ چودھری نثار اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف جا کے ملاقاتیں کڑکاتے ہیں, لیکن وہ پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی جا کے معاملہ ٹھیک کر لیے تھے. کیانی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں فرمائی تھیں, اور کیانی صاحب کو رام کرنے کے بعد ہی جو ہیں وہ معاملات آگے بڑھے تھے. کیانی صاحب پھنس بیٹھے پڑے گئے سی 2 مئی کے واقعے کے نیچے نا. جنرل شجاع پاشا صاحب اور کیانی صاحب کیونکہ پاکستان کا ایک سیکیورٹی کا, ڈیفنس کا بہت بڑا فیلئر تھا کہ آپ کی سرحد کے اندر امریکن ہیلی کاپٹر آ گئے, کوئی جواب دینے والا نہیں تھا, سنگل گولی نہیں چلی, وہ اور آئے اور آپریشن کر کے چلے گئے. ایک سنگل گولی نہیں چلی پاکستان کی فوج کی طرف سے, کوئی ایک راکٹ فائر نہیں ہوا, کوئی ایک میزائل فائر نہیں ہوا, کوئی F-16 اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا. تو بہت بڑا پریشر تھا. پھر پارلیمنٹ میں آ کے ان کو صفائیاں دینی پڑیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑا. پھر وہاں پر جو حکومت تھی اور ان کے درمیان جو تھی وہ سرد جنگ کا آغاز ہوا. اس میں نواز شریف صاحب نے آپ یوں سمجھیں کہ انڈائریکٹلی ساتھ دے کے کیانی صاحب کا نہ صرف اپنا راستہ سیدھا کیا بلکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے معاملات جو تھے وہ سیدھے کیتے. اور تو پھر کیانی صاحب نے تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ہدیتاً جو ہے وہ اگلی حکومت کے راستے سیدھے کیے ان کے. تو دونوں پارٹیاں جو ہیں میثاق جمہوریت پہ قائم نہیں رہ سکیں, اور نواز شریف صاحب ابھی تک ایک شک پر قائم ہیں لیکن ان کی پارٹی قائم نہیں ہے اس کے اوپر. اور وہ شک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل بھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی کہ یہ 70 سالہ نظام, یہ وہ ساری باتیں ان کی دل کو لگتی ہیں. میں آپ کو اللہ جانتا ہے سچا کہ میں آپ کو اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں, لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ میثاق جمہوریت اور ان کی باتوں کے اوپر پیرا نہیں دے رہی. ان کی پارٹی کو ڈیل شیل کر چکی ہے یا کر رہی ہے, نواز شریف صاحب رکاوٹ ہے اس ڈیل کے میں یوں کہہ لیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ دکھانے کی ایک رکاوٹ ہے, ہاتھی کے دانت ہیں دکھانے کے اور کھانے کے. اور نواز شریف صاحب تو وہی ہیں جو کیانی صاحب کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کر چکے ہیں. تو اب اگر ان کو یہ میمو گیٹ میں جا چکے ہیں ایک منتخب حکومت کے خلاف, تو اب عمران خان کی حکومت کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ تہ پٹاس کرتے ہوئے ان کو کیا برا مطلب ہے چیز جو اڑے آتی ہے. تو بہرحال وہ جو بھی ہے نواز شریف صاحب آن دا فیس آف اٹ جو کہہ رہے ہیں وہ ماننا پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو یہ میثاق جمہوریت کا بھی ایک حصہ ہے, اس کی ایک شک ہے. لیکن میثاق جمہوریت جو ہے وہ کہہ لیں کہ بہت اس کی عمر بہت تھوڑی تھی, 1 سال میں ہی وہ وفات پا گیا تھا. تو میں اس لیے آج اس کی 14ویں برسی کہہ رہا ہوں اور 15ویں سالگرہ کہہ رہا ہوں. اور پی ڈی ایم نے جو کہہ لیں کہ 20 ستمبر کو جو وعدے وعید کیے تھے اس قوم کے ساتھ وہ بھی ہوا ہو گئے ہیں, کیونکہ سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے اور سیاست میں اپنا مفاد سب سے پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور حالانکہ پی ڈی ایم نے وہ میثاق جمہوریت کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم میثاق پاکستان پتہ نہیں کیا کیا لکھیں گے, وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. تو یہ جو خواب خیال ہیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے, یہ ہونے چاہیے خواب, وہ سیاست میں ہوں یا ذاتی زندگیوں میں ہوں. پاکستان کی سیاست میں میثاق جمہوریت کا خواب دیکھا گیا, میثاق پاکستان کا خواب دیکھا گیا. پاکستان کے جو مسئلے ہیں, جو اصل مسئلے ہیں, وہ جو میثاق جمہوریت میں کھول کے بیان کر دیے گئے تھے, 20 ستمبر کو پی ڈی ایم کے فورم کے اوپر کھول کے بیان کر دیے گئے تھے, ان مسئلوں کو حل کرنے کا خواب دیکھنا ہی جو ہے وہ سمجھیں کہ اصل مسئلوں کا حل ہے. اور اگر اس خواب کی تعبیر مل جائے تو میرا خیال ہے کہ بڑا کام ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست ہے, اس میں پوری خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں, ان کی مکمل تعبیر جو ہے وہ نہیں ملا کرتی. تو بہت بڑے خوابوں میں اگر چھوٹی چھوٹی ان کی تعبیریں مل جائیں, چھوٹے چھوٹے جو کہتے ہیں نا جو مائل سٹونز وہ ملتے جائیں, تو چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوتی ہیں. کیونکہ سیاست یہی ہوتی ہے, سیاست میں ایک دم سے آپ کو کہتے ہیں نا فوٹو اسٹیٹ مشین نہیں ہوتی کہ ادھر سے آپ شناختی کارڈ ڈالیں گے عمران شفقت کا تو ادھر سے عمران شفقت کا ہی شناختی کارڈ باہر نکل آئے گا, فوٹو کاپی اس کی. سیاست تو یہ ہوتی ہے تو عمران شفقت کا فوٹو کاپی کارڈ پایا
تو ادھروں وہ نکل آوے جناب خواجہ سعد رفیق کا نکلا ہے شناختی کارڈ. تو سیاست تو اسی طرح کی ہوتی ہے اور یہی پاکستان کی سیاست ہے. لیکن کہتے ہیں نا منزل ابھی بہت دور ہے, بہت دور ہے. منزل کا ہمیں پتہ ہے, اس کی طرف چل بھی رہے ہیں لیکن چل نہیں رہے, میرا خیال ہے رینگ رونگ رہے ہیں. تو بس یہ رینگتے روکتے رہیں گے, کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے. کچھوے کی چال ہی چلتے رہے. تو فی الوقت تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو وہ کیا کہتے ہیں مساق جمہوریت 2006 میں بھی بھاری تھی, 1947 میں بھی بھاری تھی, قائد اعظم کے اوپر بھی بھاری تھی, لیاقت علی خان میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ہو کے بھی ان کے نہیں ہو سکے, اور کیا بھٹو صاحب ان کے پروردہ ہو کے بھی پھانسی سے نہیں بچ سکے. نواز شریف صاحب آج تک بھگت رہے ہیں, بے نظیر بھٹو بھگت چکی ہیں, اور باقی پتہ نہیں کس نے کیا کیا بھگتنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی زندگی جو ہے وہ لمبی کرے, اور ان کی سلامتی کے لیے دعا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.